बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द शो। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट टेंस से टेंस होता जा रहा है। हर लम्हा सिचुएशन चेंज होती जा रही है। पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज इस वक्त बॉर्डर के ऊपर है, नेक टू नेक है। और नाज़रीन, इस वक्त इंडियन मीडिया के ऊपर दो पाकिस्तानी शख्सियतों का जिक्र बार बार हो रहा है। एक तो उनके पसंदीदा हाफिज सईद साहब और दूसरे हैं सैफुल्लाह कसूरी साहब। हमारे साथ डॉक्टर मुजम्मिल साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पहलगाम में जो हुआ उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहलगाम का जो वाक़या है ना, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके पीछे बहुत लंबी लंबी कहानियाँ पोशीदा हैं। पिछले कोई 3-4 माह से पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी और इंटरनेशनल मीडिया पर भी एक बात आ रही थी कि इंडिया सिंध तास माहदे को रीशेड्यूल करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि उसने रावी, ब्यास और सतलुज इन 3 दरियाओं के ऊपर पहले से कब्जा कर रखा था, या सिंध तास माहदे के तहत ये उसको मिल चुके थे। तो ये तो टोटली उसने इसका पानी रोक के अपने राजस्थान को आबाद कर लिया हुआ था। अब उसके बाद पाकिस्तान के हिस्से में बचते थे चनाब, जेहलम और सिंध। ठीक है। तो उसने पिछले एक लंबे अरसे से एक कार्रवाई शुरू कर रखी थी कि जिसमें उसने बगलेहार डैम तामीर किया, किशन गंगा डैम तामीर किया और कितने डैमों को उसने चनाब पे और फिर जेहलम के ऊपर तामीर किया। अब वो ये बात चाहते थे कि कुछ ऐसे माहदे को रीशेड्यूल किया जाए कि रावी, ब्यास और सतलुज पे तो कोई बात नहीं होगी, ब्यास तो वैसे ख़त्म हो चुका है। अब वो ये चाहते थे कि जनाब हम चनाब और जेहलम के पानी को भी अपने हिस्से में कुछ ना कुछ काबिल इस्तेमाल बनाने की बात करें पाकिस्तान को। अच्छा। अब ये जो सारा सिनेरियो बन रहा था, इसमें समझ नहीं आ रही थी कि इसका ग्रांटर चूंकि आलमी बैंक है, लिहाजा ये सारा अमल हिंदुस्तान कैसे करेगा। ठीक है। तो फिर उसने ऑलरेडी जो वो उसका एक तरीक़ाकार है कि वो किसी चीज़ को स्टेज करते हैं, फिर उसके ऊपर शोर मचाते हैं, फिर सारी दुनिया को अपना हमनवा बनाते हैं। एक बड़ी मंडी है, दुनिया की मजबूरी है, तो बस उन्होंने उसी तरीके से एक ड्रामा स्टेज किया। हालांकि इससे पहले हमने देखा है कि समझौता एक्सप्रेस का मामला, वहाँ पर उन्होंने अपने लोगों के साथ क्या किया, या अहमदाबाद गुजरात में उन्होंने अपने लोगों के साथ क्या किया। तो उन्हें आदत है, उससे पहले बाबरी मस्जिद में उन्होंने अपने मुसलमानों के साथ क्या किया। तो अपनी आवाम के खून के साथ खेलना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा ये पहलगाम का एक वाक़या स्टेज किया गया, और फिर इस वाक़े को स्टेज करने के बाद उन्होंने देखा कि यार इसको अब हमने आगे लेके कैसे चलना है। ठीक है। तो आगे लेके चलने के लिए उन्हें पाकिस्तान में उन्होंने देखा कि यार किस बंदे को तलाश किया जाए। तो ये किसी तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि एक बंदा जो सियासत करता है, जो अपने हलके में हफ्ते में 5 दिन गुजारता है, अवाम के अंदर रहता है, जिसका पाकिस्तान के सियासतदानों से एक बड़ा करीबी ताल्लुक है, कैसे उसका नाम ले दिया गया। हाफिज साहब के तो वो दीवाने हैं ना शुरू से ही, लेकिन ये सैफुल्लाह कसूरी साहब की एंट्री कब से होगी? वो तो मतलब एक बड़ी पब्लिक फिगर है। देखें, ये तो किसी को समझ नहीं आई। हम तो खुद हैरान हैं कि यार सैफुल्लाह साहब तो चलें, इससे पहले पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का वो नाम लेते थे, लेकिन सैफुल्लाह साहब तो एक पॉलिटिकल चेहरा हैं। और अगर आप उनके हलके में जाके वहाँ से बात करें तो वहाँ आपको बताएंगे कि वो हफ्ते में तकरीबन 4 दिन या 5 दिन इसी हलके में गुजारते हैं। कोई जनाजा वो नहीं छोड़ते, कोई ताज़ियत वो नहीं छोड़ते, कोई बीमार पुरसी वो नहीं छोड़ते, और बड़ी हर दिल अजीज शख्सियत है अपने हलके की। और उन्होंने ये तय कर रखा है कि भाई मैंने एक पब्लिक पॉलिटिक्स करनी, चूंकि वो बहुत बड़े सरमायादार तो नहीं है, तो एक मिडिल क्लास पॉलिटिशियन है, तो मेहनत करके पॉलिटिक्स करने वाले एक बंदे हैं। तो ये बस मेरा ख्याल है इंडिया को एक बहाना चाहिए होता है, पाकिस्तान में उसे उन्होंने कोई नाम तलाश करना होता है, फिर उसके ऊपर उन्होंने मलबा डालना होता है, और उसके बाद उन्होंने सारी दुनिया में एक शोर मचा देना होता है। बेसिकली हमें इस बात को, पाकिस्तानी कौम को ये बात समझ लेनी चाहिए, वो सिंध तास माहिदा की मुअत्तली का कोई बहाना तलाश कर रहे थे। इसमें ये पहलगाम एक उन्होंने बुनियाद बनाने की कोशिश की है। अब उनके अपने ही लोग पहलगाम के हवाले से शुकूक व शुबहात का भी इज़हार कर रहे हैं, और अगर किसी गैर जानिबदार अदारे ने तहकीकात कर ली तो मेरा ये ख्याल है कि पीछे शायद मोदी साहब का अपना ही नाम निकल आएगा। ये जो खदशात है उस तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा जो उनकी अपनी अवाम है वो क्वेश्चन कर रही है। बिल्कुल ऐसा कि आपकी 7-8 लाख फौज है, आपकी इतनी बड़ी इंटेलिजेंस, 10 लाख जी, 10 लाख 10 लाख कश्मीर में फौज है उनकी, और इतनी इंटेलिजेंस और इतने अरसे से
اور پھر 2000 جو ٹورسٹ تھا اس میں سے بہت سارے ہندوز یاترا کے لیے آگے جا رہے تھے، جو کہ آلریڈی ایک سینسٹیو ٹاپک ہے. تو یہ تو شاید کوئی بیوقوفی ہو کہ اس طرح سے اوپن میں کھلے میں ان کو چھوڑ دیں. دیکھیں جی، عام انسان کو مارنا، ہم تو چونکہ وکٹمائز ہیں نا خود، ہمارے تو اپنے عام شہری پاکستان کے بلوچستان میں قتل کر دیے جاتے ہیں، کے پی کے میں قتل کر دیے جاتے ہیں. ہماری مصنوعی دماغ، ہمیں اس دکھ کا اندازہ ہے کہ جب ایک عام بندہ مرتا ہے تو اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا بیتتی ہے، اس کے بچوں کے ساتھ کیا بیتتی ہے، وہ بیچارے کس کس صورتحال سے گزرتے ہیں. ہم تو اس تکلیف کو جانتے ہیں. لہٰذا بھائی اس سارے عمل کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی جان کے ساتھ کھیلنا یہ کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ نے ویسے پالیٹکس کرنی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ رویہ بدل لینا چاہیے. طریقہ واردات بدل لینا چاہیے، طریقہ واردات بھی بدلنا چاہیے، میرا رویہ ہی بدل لیں. اپنے ملک کی ترقی کی وہ بات کریں، ہم اپنے ملک کی ترقی کی بات کریں. ایک درمیان میں قضیہ ہے کشمیر کا. یہ کشمیر کا قضیہ، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں بھی میدان میں آنا چاہیے، اور جو وعدے انہوں نے استصواب رائے کے کشمیر کے اندر کر رکھے ہیں وہ یہ معاملہ حل کریں. لوگوں سے پوچھیں بھائی آپ کدھر جانا چاہتے ہو، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہو، ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہو، تم کس طرح سے رہنا چاہتے ہو، جیسے وہ لوگ رہنا چاہتے ہیں ویسے ان کو حق دے دیا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارا ڈرامہ ہی ختم ہو جائے. انڈیا تو اس طرف آتا ہی نہیں ہے نا، اس نے تو کشمیر کے اب 3-4 حصے کر کے تو اپنی منمانی کر دی. اور جن انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کی آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کا 1500 سال پرانا جو ہے نا کانفلکٹ ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ US پریزیڈنٹ، جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی. ڈاکٹر صاحب حل کیے بغیر تو یہاں پر امن آنا نہیں. جی بالکل ایسے. اور یہ وجہ بن سکتی ہے غزوہ ہند کی، یہ وجہ بن سکتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان نیوکلیئر وار کی. کیا ہمارے پولیٹیشنز کیا اتنے ہی بیوقوف ہیں؟ کیا ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر تیسری بڑی جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں آپ سے ایک بات کہوں گا، ایک چیز نا بھائی جان آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ پاکستان نا ان دنوں میں ایک بڑی ڈیفرنٹ سچویشن سے گزر رہا تھا، اور خوف اور امید کی فضا دونوں پاکستان میں چل رہی ہیں. ایک طرف تو بلوچستان میں اس وقت چیزیں بڑی ہائی لائٹڈ ہیں، بڑا جعفر ایکسپریس کا معاملہ، اس کے علاوہ بھی کتنے واقعات وہاں پر رپورٹڈ ہوئے، اور پھر پاکستان نے وہاں پہ ایک بڑا زبردست طریقے سے ٹیک اوور کیا حالات کو. تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی بلوچستان میں تو پاکستان حالات کو سیٹل کر رہا ہے، اور جو عام بلوچی ہے اس نے بھی جعفر ایکسپریس کے معاملے کو بڑا فیل کیا ہے کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر انہوں نے یہ جو کنال کا معاملہ تھا نا پاکستان میں، اس کو اچھالنا شروع کیا. انڈیا ہمیشہ ہی پاکستان کے اندر پیسہ پھینکتا ہے، اور عام لوگوں کو اس کے اندر جو کہہ لیں کہ انتہا پسند طبقات ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر لسانی طبقات کو اور فرقہ وارانہ طبقات کو اس کے اندر استعمال کرتا ہے. تو کنال کا مسئلہ کھڑا ہو رہا تھا، یہ تو خوف کی باتیں تھیں. امید کی ایک کرن یہ تھی کہ پاکستان میں منرلز کی ایک بڑی ایکسپلوریشن ہوئی ہے، تقریباً 8,000 ارب ڈالر کی، 8 ٹریلین ڈالرز کی منرلز پاکستان میں، ان کے بارے میں اب گفتگو ہو رہی تھی. امریکہ کے ادارے آ رہے ہیں، چائنا سے لوگ آ رہے ہیں، اور دنیا کے دیگر ملکوں سے آ رہے ہیں، بھئی ان کو ایکسپلور کرنا ہے، ان کو نکالنا ہے. تو یہ جو 8,000 ارب ڈالر کی منرلز پاکستان میں نکلنے جا رہی تھی، اس کے ساتھ پاکستان نے معاشی طور پہ بھی فلائی کرنا تھا، اور ہر اعتبار سے اس پہ آگے بڑھنا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اینگل میں بھی اس ساری چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان یہ بات قطعاً بھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے پڑوس میں ایک ایسا ملک جو نیوکلیئر پاور ہے، ایک ایسا ملک جو میزائل ٹیکنالوجی رکھتا ہے، ایک ایسا ملک جو اپنے جنگی طیارے بناتا ہے اور 5th جنریشن کے وہ طیارے خود تیار کر رہا ہے، اور انڈیا بھی اس میں بہت پیچھے ہے، جس کی میزائل ٹیکنالوجی انڈیا سے کتنی آگے ہے. اب وہ ملک ایک معاشی قوت بن جائے، اس میں سی پیک چل پڑے، اس میں گوادر کی پورٹ چل پڑے، اس میں امن آ جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی. لہٰذا اس نے ایسے وقت میں ہمارے اوپر وار کیا جو وقت بہت ہی ہمارے لیے سینسٹیو ہے. ہمارے پولیٹیشین کو اس وقت اس بات کے بارے میں بڑا گہرا غور کرنا چاہیے، سوچنا بھی چاہیے کہ بھئی ہمارا دشمن کدھر سے آ رہا ہے، وہ کیسے پلاننگ کر رہا ہے، وہ کیسے منصوبہ تشکیل دے رہا ہے، اس نے آگے کیسے بڑھنا ہے. جب تک ہمارا پولیٹیشین ویجیلنٹ نہیں ہوگا، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے 80% سیاستدان جو ہے وہ ان پڑھ ہیں.
بالکل سی بات. وہ ان کا نہ تاریخ سے تعلق ہے، نہ جغرافیہ سے تعلق ہے، نہ وہ حالات کو جانتے ہیں، نہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں. انہیں پتا پیسہ پھینکنا، الیکشن جیت لینا. یہ ہماری پالیٹکس کا ایک بہت بڑا المیہ. تو اس وجہ سے ہمارا پولیٹیشین انڈین پولیٹیشین کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. یہ المیہ ہے. اس میں ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو نا ہمیں ایک نئے اینگل سے دیکھنا چاہیے. ایک نئی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ہم معاشی طور پہ فلائی کرنے والے تھے، ہم معاشی طور پہ آگے جانے والے تھے. ہمارے سیاستدان نے نالائکی دکھلائی، وہ سندھ کے اندر ماحول نہیں بنا سکا. وگرنہ ہمارا اگر یہ تھار کا ریگستان آباد ہو جائے، چولستان ہمارا آباد ہو جائے. وگرنہ یقین جانے کہ ان 2 ریگستانوں کے آباد ہونے سے ہمارے ملک کے اندر جو فوڈ شارٹیج ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے پیرالل انڈیا نے جی انہی دریاؤں کا پانی روک کے اپنا کہاں سے کہاں پہ بات کر لی ہے بات. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکانومی اگر انڈیا کی دیکھی جائے وہ پاکستان سے بہتر ہے. جی ہم 25 سال سے حالت جنگ میں ہیں. جی ہمارا ہر دوسرا پاکستانی، اگر ہمیں ابھی پتہ چلے کہ جنگ چھڑ گئی ہے تو ہمارے لیے اٹ ول ناٹ بی اے بگر سرپرائز. ہم پہلے سے تیار ہے ذہنی طور پہ، ہر طرح سے ہمیں اتنا فرق نہیں پڑے گا ایز کمپیئر ٹو انڈیا. تو ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، پاکستان کی اور انڈیا کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے نا، ہمیں اسے سمجھنا ہوگا. رائٹ. ہمارے یہاں پہ پالیٹکس ہے سیاستدان کی سیاستدان سے لڑائی، اور اس نے اس لڑائی کے اندر اپنی قوم کو پاگل بنا رکھا ہے. پی ٹی آئی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر سارے، انہوں نے نا اپنی قوم کو اس سارے سینیریو کے ساتھ پاگل بنا رکھا. صحیح. ہندوستان کی جو پالیٹکس ہے نا وہ قدرے مختلف ہے. رائٹ. انہوں نے آپس میں وہ لڑائی نہیں لڑی جو ہمارا سیاستدان آپس میں پاکستان میں لڑ رہا ہے. آپ دیکھیں، اب پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے سندھ، لہٰذا وہ بغیر سوچے سمجھے جناب سندھ کا جو انتہا پسند کہے گا نا اس کے ساتھ چل پڑیں گے. پی ٹی آئی کی سیاست ہے کے پی کے میں، وہ دیکھیں گے بھائی کے پی کے اندر جو لسانی طبقات ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ ادھر کو چل پڑیں گے. ایک آ جا کے بچتا پنجاب، اس کا والی وارث ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہاں کا جو ایک عام فرد ہے نا، ایک عام بندہ، وہ سیاست میں بڑی مختلف انداز میں. یہ پاکستان کی سیاست. ہندوستان کی سیاست کیا ہے؟ ہندوستان میں ہمیشہ وہ پالیٹکس کامیاب ہوتی ہے جس میں وہ اپنے ملک کو خوف میں مبتلا کر کے، ڈرا دھمکا کے، دشمن کے سامنے لا کے پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا دشمن ہے، اگر تم نے اس دشمن کا مقابلہ نہ کیا تو تم مارے گے. تو ہندوستان یہ والی پالیٹکس کر رہا ہے. تو ان کی پالیٹکس چلتی ہے اس انداز میں. لہٰذا آپ دیکھیں پچھلی کئی دہائیوں میں ہم نے بار بار دیکھا وہ بارڈر پہ آتے ہیں، ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں، اپنی عوام میں ایک جوش پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بڑے ٹیکنیکل طریقے سے چپ کر کے واپس نکل جاتے ہیں. اس بار بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو فوجیں موو کی ہیں انڈیا نے، وہ 30 سے 40 دن کا ٹارگٹ مائنڈ میں رکھ کے کی ہیں. جی. اور ان 30 سے 40 دن کے اندر وہ کسی بھی جگہ پہ اٹیک کر سکتے ہیں along دا انڈیا پاکستان بارڈر. اب وہ والی بات کو بالکل یہ میں اکنالج کرتا ہوں اس چیز کو کہ وہ یہ ایک اسٹنٹ کرتے ہیں، ایک ہائپ بناتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. لیکن وہاں پر جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے، وہاں پر جو ٹورسٹ آتا ہے، پاکستان سے قدرے بہت زیادہ آتا ہے، تو وہ کیا اس سے امپیکٹ نہیں ہوتا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک جو انڈیا کے ٹی وی چینلز کا ماحول ہے نا، وہ ماحول ایسا ہے کہ وہ اپنے ملک کو بڑا شاندار پورٹریٹ کرتے ہیں. صحیح. وہاں پہ بھی ڈیلی قتل ہوتے ہیں، وہاں پہ اتنے بڑے بڑے رائٹس ہوتے ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا، مذہبی تصادم. لیکن انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے، سیلف امپوز پابندی ہے وہاں کے میڈیا نے اپنے اوپر خود، کہ ہم نے ان رائٹس کو نہیں بیان کرنا. ہمارے تو یہاں پہ چھوٹا سا واقعہ ہو جائے نا، ہمارا میڈیا فوری طور پہ ایک موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکرا جائے تو آدھا دن وہی خبر چلتی رہتی ہے. تو یہ تھوڑا سا نا معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات کروں، ہمارے میڈیا کو اپنا رویہ، وہ اپنے ملک کو بڑا الگ سے پورٹریٹ کرتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا. اپنی ڈرٹی لانڈری اپنے گھر میں دھونی چاہیے. جی. اور ایک نیشنل امیج ہوتی ہے، اس کو وہاں پہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا دیکھیں، آج بھی انڈیا میں لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں، آج بھی وہاں پہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے.
یقین جاننے کہ پاکستان میں 99% لوگوں کو چھت میسر ہے، چاہے ایک کمرے کی میسر ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر آپ کہہ لیں کہ آبادی کا تقریباً کو 15% طبقہ ایسا ہے جس کو چھت میسر نہیں ہے، ایک بڑا طبقہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ جس کو ٹوائلٹ میسر نہیں ہے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ناشکرے ہیں۔ انہوں نے پورٹریٹ ایسا کر رکھا ہے۔ دوسری بات، ہمارا ایک اور المیہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں پچھلے 50 سال سے 1977 سے ایک جنگ شروع ہے۔ وہ جنگ بار بار ہمیں افیکٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ ہمارے ملک میں خودکش دھماکے ہوتے ہیں، وہاں پر بیٹھنے والے دہشت گرد بار بار ہمارے ملک کے اندر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا ایک المیہ ہے۔ اس المیہ کو سمجھ کے اگر ہم آگے چلیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی ہمیں پورٹریٹ کیسے کیا جائے۔ بلوچستان میں مسئلہ کھڑا ہے، وہ لوگ جن کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں، نسل در نسل وہ بلوچستان سے باہر ہیں، کوئی ڈنمارک میں ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ میں ہے، کوئی آئرلینڈ میں ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ جناب سویڈن میں بیٹھ کے وہ وہاں پہ بیٹھ کے بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا جو سیاستدان ہے اسے پیسہ چاہیے، اسے شہرت چاہیے، اس کو جہاں سے ملے گی وہاں سے لے لے گا۔ انڈیا کی کیفیت ہو رہا ہے، ایک تو منڈی بہت بڑی ہے، 1.5 ارب لوگوں کی منڈی ہے۔ بھائی دنیا کا کوئی ملک یہ منڈی کھونا نہیں چاہے گا، صحیح۔ اس لیے دنیا کی مجبوری ہے، دنیا ان کے ساتھ۔ یہی مودی تھا نا جس کو امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا تھا، آج وہی مودی ہے، اس کو امریکہ ریڈ کارپٹ استقبال کرتا ہے اس کا۔ تو یہ چیزیں تھوڑی مختلف ہیں۔ ہمیں ہمارے سیاستدان کو اپنے ملک کی پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، سیاستدان کو بھی، میڈیا کو بھی۔ I totally take full responsibility of that as a journalist کہ ہاں ہمیں اپنی ڈرٹی لانڈری اپنے گھر میں دھونی چاہیے، اور ایک انٹرنیشنل امیج ہوتا ہے جو ہمیں اچھے طریقے سے بلڈ اپ کرنا چاہیے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب واپس پہلگام کے اوپر آتے ہیں۔ یہ ڈرامہ انہوں نے کیا اور اس کے بعد سے اب تک 1000 کشمیریوں کو پکڑا ہے، ہر روز ایک فیک انکاؤنٹر کر کے ان بیچاروں کو مار رہے ہیں، کبھی کسی کا گھر کرا رہے ہیں، کبھی کسی کا گھر کرا رہے ہیں۔ ایک سپریشن ہے جو پچھلے 70-75 سال سے، اور اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ یہ کب تک کشمیر کا ڈرامہ رچاتے رہیں گے؟ دیکھیں بات صاف سیدھی ہے کہ ہمارا نا اس میں کمزوری پاکستان کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو سفیر بنا کے دنیا میں بھیجتے ہیں جن کا سفارتکاری کا کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، پھر وہ دنیا سے متاثر ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، خوف کا شکار، ان کی بڑی بڑی گاڑیوں سے متاثر، تو وہاں جا کے نا وہ پاکستان کی بات ہی نہیں کر پاتے۔ اگر کشمیر کے مسئلے کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس مسئلے کو سالو کرنا ہے تو ہماری ریاست کو پوری قوت سے سامنے آنا ہوگا۔ اور یہ پوری قوت سے سامنے آنا کیسے ہے کہ ہم ساری دنیا کے ساتھ بات کریں کہ بھائی یہ خطہ ہے، اس خطے میں دنیا کی 70% پاپولیشن بستی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت ایک ویڈیو وائرل ہے آرمی چیف کی انڈیا کے اندر، وہ ان کا خطاب تھا اوورسیز کنونشن میں، جس پہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کشمیر کے بارے میں پاکستان کا سٹانس بتایا، آرمی کا سٹانس بتایا، اور بتایا کہ اس کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد کیا بلڈ اپ کر کے ان کو جب پتہ چلا تو پھر انہوں نے یہ سارا کچھ میس اپ کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب وہ انڈیا والے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کس طرح سے کیا۔ پاکستان اپنی پالیسی کو ریوائیو کر رہا ہے، مجھے جو سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان دوبارہ سے انٹرنیشنل سطح پہ کشمیر کے ایشو کو اٹھانا چاہ رہا ہے۔ پچھلے 6 سال پاکستان میں کشمیر کے ایشو پہ بات نہیں ہوئی، جس کے 6 سال اچھا لگتا ہے ایسا ہے کہ پچھلے 15 سال نہیں ہوئی۔ اچھا کچھ نہ کچھ چلتا رہا، لیکن خان صاحب نے آ کے تو آخری حدیں ختم کر دیا۔ صحیح، انہوں نے تو بالکل خاموشی اختیار کر لی اس کے اوپر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے حوالے، کشمیر کے حوالے سے جس طرح سے آرمی چیف صاحب نے سٹانس لیا ہے، یہ سٹانس بہت تکڑا ہے اور یہی پاکستان کا حق ہے۔ ان کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں۔ اسی سے کشمیریوں کے اندر جوش اور جذبہ، کشمیری بڑے مایوس تھے، پریشان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک بیان نے کشمیر کو کھڑا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس بیان کی وجہ سے بھی ہندوستان نے اجلت کے ساتھ کوئی یہ سارا ڈرامہ سٹیج کرنے کی، کیونکہ بہت سارے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز وہ پہلے بھی کر سکتے تھے، لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ان کی جو اسپیچ تھی اس کا بڑا تگڑا امپیکٹ تھا، جو بلوچستان کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ 1500 لوگ ہیں، ان کی آنے والی نسلیں بھی بلوچستانی ہم سے لے سکتی، اینڈ سملرلی دیٹ میسج واز ٹو انڈیا ایز ویل کہ آپ جتنی مرضی ان کی سپورٹ کر لیں، ہم وہاں پر کھڑے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں،
کشمیر میں 1 کروڑ کی آبادی جو مقبوضہ کشمیر کی ہے وہ انڈیا کے مد مقابل وہ انڈیا کے مد مقابل اچھا اس میں عورتیں بھی ہیں, اس میں بچے بھی ہیں, اس میں بوڑھے بھی ہیں, اس میں جوان بھی ہیں, وہ ان کے ہاتھ میں پتھر آئے وہ پتھر سے لڑتے ہیں. جیسے بلوچستان کا سینیریو یکسر ڈفرینٹ ہے. بلوچستان میں جو آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے اسے تو ان چیزوں سے کنسرن ہی نہیں ہے نا. اور جو چھوٹا سا ایک طبقہ بلوچستان کے اندر یہ سارا کچھ کر رہا ہے, جیسے آرمی چیف صاحب نے کہا بھائی ہم کیا 1500 لوگوں کے سامنے سرنڈر کر دیں, تو یہ واقعتاً ایک حقیقت ہے کہ یہ مسئلہ موجود ہے. لیکن اس سب کے باوجود میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے دیر آئے درست آئے والا کام کیا ہے, اور آرمی چیف نے کشمیر کی قوم کو ایک بڑا تگڑا پیغام دیا ہے, محب وطن بلوچوں کو ایک بڑا تگڑا پیغام دیا ہے, اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھائی انف از انف, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بیان کو لے کے اب پاکستان کے سفارت خانے دنیا میں متحرک ہو جائیں, ہندوستان کے ظلم کو بیان کریں, اس کی دہشت گردی کو بیان کریں, بلوچستان کے اندر جو وہ کرتا رہا ہے اس کو بیان کریں, اور ہم ڈپلومیٹک انداز میں اس ساری آواز کو بڑی قوت سے اٹھانے کی کوشش کریں, تو حالات بدل جائیں گے. حالات بدل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جی, آپ کی ساری پارٹیز ایک پیج پہ آ گئی. نہیں, یہ تو مودی کی وجہ سے ہوا. ہاں, یہ جو سچویشن آئی ہے جی یہ تو مودی کی وجہ سے, یہ تو مودی نے مہربانی کی ہے, تو اس نے بیان دے کے قوم کو اکٹھا کر دیا. ہم تو دیکھیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس قوم کو اکٹھا کر دیا. مسئلہ موجود تھا, لیکن اب KPK میں چلے جائیں, سندھ میں چلے جائیں, پنجاب کے کسی شہر میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, بھائی عوام کے دل پاکستان کے ساتھ ہیں. اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پاکستانی کتنا سچا پاکستانی ہے. اس کی لیڈرشپ کا مسئلہ تھا, پاکستانی کا مسئلہ ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آج آپ نے فوٹیجز دیکھی, میرے کورسپونڈنٹس نے بھیجی, پورے پاکستان کے اندر ٹروپس کی موومنٹ ہو رہی ہے. KPK میں دونوں سڑک کے دونوں کناروں کے اوپر ہمارے پٹھان بھائی کھڑے, نعرے مارے, فوجیوں کا جذبہ بڑھا رہے ہیں. ہر جگہ پر آپ کی ورکنگ باؤنڈری, آپ کی LOC, آپ کا انٹرنیشنل بارڈر, وہاں پر اسی طرح سے جو ہے نعرے لگ رہے ہیں, لوگ جو ہے کھڑے ہو کے ان کے ساتھ پکچرز لے رہے ہیں. مطلب یہ وہ چیز تھی جو ہم 1965 کے بارے میں سنتے تھے, اور ہمیں آپ آنیسٹلی بتائیں تو ہمیں امید نہیں تھی. جس طرح کہ ہم ایک ببل کے اندر تھے, نیگیٹیوٹی کے ببل میں, جہاں پر ہر روز ہم ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹیوٹی بولتے تھے, اس کے اندر سے اتنی یکجہتی, اتنی یونٹی کا. دیکھیں ایک میں آپ اس میں نا ایک چیز اور بھی ہے. ہندوستان نے پہلے تو کچھ فیک ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کیا تھا, وہ پھر سٹوری برطانیہ کے اندر بریک ہوئی, اور پھر وہ جو ہے بہت ساری ویب سائٹس کلوز ہوئی. بالکل. پھر اس کے بعد ایک چیز اور آئی کہ انہوں نے پاکستانی فوج کے خلاف ایک بڑا زبردست قسم کا نا آپریشن لانچ کیا, جس میں ان کے فیک اکاؤنٹس فوج کے خلاف بات کرتے تھے, ملک کے حق میں بولنے والے لوگوں کو گالی دیتے تھے, اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہر پاکستانی فوج کے خلاف, ٹھیک ہے, وہ اردو میں لکھتے تھے, وہ سب کچھ تھا. لیکن بھائی جان اب تو اللہ کا شکر ہے سینیریو بدل گیا. جس کو دیکھو وہ پاکستان کی بات کر رہا ہے, پاکستان کے دفاع کی بات کر رہا ہے. ہمارا ملک ہے, یہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے, اور ہم اس ملک کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کی سلامتی کے, اس کے وقار کے, اس کی تحفظ کے ضامن ہیں. ہم بطور پاکستانی, کسی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا, آپ صحافی ہیں, آپ بھی, میں ایک عام شہری ہوں, میں بھی, آپ کا کیمرہ مین وہ بھی, ہم سب کے سب پاکستان کے محافظ. بالکل ایسے. تو بھائی ہم تو ایک بڑے دشمن کے سامنے ہیں, اور اس بڑے دشمن کے مقابلے کے لیے اسی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت تھی. پاکستانی قوم کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہوا ہے کہ یہ یکدم ایک مٹھی ہو گئی اور آج اپنے دشمن کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. انڈین میڈیا گیدر بھبکیاں دے رہا ہے کہ جی ہم گلگت بلتستان میں اٹیک کریں گے, ہم LOC پہ اٹیک کریں گے, ہم مرید کے اٹیک کریں گے, ہم بہاولپور اٹیک کریں گے, آج جناب سکر جہاز لینڈ کر گیا, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا کون سا فیوریٹ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ ہم لڑیں گے, جا کے ان کا مقابلہ کریں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا پوائنٹ کون سا؟ میں تو کہتا ہوں لاہور آئے, بسم اللہ, پھر ہم ان کو بتائیں. میں لاہوری ہوں جی, میں لاہور کے دفاع کا پابند ہوں, مرید کے والے مرید کے دفاع کی. اصل بات یہ ہے کہ وہ نا ایسی باتیں کر کے نا ہماری سوچ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے جیسے گلگت بلتستان سم تھنگ ایلس ہے جی, کشمیر کچھ اور ہے, مرید کے پتہ نہیں وہ کہیں چاند پہ ہے یا بہاولپور کہیں اور ہے.
ایسے نا وہ شوشے چھوڑتے ہیں اور سوچ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بھائی پاکستان کا ایک ایک انچ ہمارا ہے. بارڈر کے اوپر جہاں پہ انڈیا کی باؤنڈری ہے اس سے آگے جو ایک وہ کھیت ہے نا, اس کھیت کا جسے پنجابی میں بنا کہتے ہیں نا, اس بننے سے آگے جو گھاس ہے نا وہ گھاس بھی ہماری. کیا بات ہے. تو بھائی ہم تو ہر پاکستان کے ایک ایک انچ کے محافظ ہیں. پاکستانی آپ 65 دیکھیں نا, ویسے ہی 65 دیکھیں, ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے اور جناب انہوں نے وہ, آپ تو شکر گڑھ سے ہیں تو آپ جاتے ہیں جب ادھر چوئنڈا میں ہیں تو جا کے وہاں پہ وہ ٹینک کھڑے ہوئے آج بھی نظر آتے ہیں. میں پچھلے دنوں گیا تھا یادگار شہداء پہ بھی میں گیا تو میں تو اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ بھائی یہ پاکستان کی قوم کی عظمت کی علامت چوئنڈا کے اندر پڑی ہوئی ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو پاکستانیوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ایک مورال ہے, ہم کیونکہ لوگوں میں جاتے ہیں, فیڈ بیک لیتے ہیں, کوئی پریشانی کوئی ٹینشن, لوگ جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ولولہ ایک جوش ہے. اور ابھی ہمارے ایک رپورٹر کے عام عوام سے پوچھنے کے لیے تو لوگ جو ہے غصہ بھی بہت ہے مودی کے بارے میں. جو مارے گئے اس میں مسلمان بھی تھے, اس میں صرف ہندو نہیں تھے پہلگام میں, اور ان مسلمانوں کا ذکر ہی کوئی نہیں. اور ایک فیک پروپوگینڈا کیا گیا کہ جیسے ہندوؤں کو علیحدہ کر کے مارا گیا. سو یہ جو ایک سچویشن بنی اس سے عوام اب بہت ایجوکیٹڈ ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, لوگوں سے آپ انفارمیشن نہیں ہائڈ کر سکتے. ہمارے صحافیوں نے جس طرح ان کے چینلز کے اوپر جا کے ڈٹ کے جواب دیے وہ ایک ایگزامپل ہے. اور آج سے شاید 5 سال پہلے 10 سال پہلے یہ نہیں تھا. سو ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال, تھوڑا سا چبھتا سوال ہے. ہمارا ماضی جو ہے, چاہے وہ افغان جہاد ہو, چاہے اس میں کشمیر سے ریلیٹڈ جہاد ہو, اس کے اندر وی ور ناٹ ایبل ٹو پریزنٹ پراپرلی کہ کیس کیا ہے. ہمارے وزیر دفاع نے بڑا زبردست کیس لڑا. اسکائی نیوز کی جو رپورٹر ہے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کے ہاں اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں آپ ان کو فیڈ کرتے رہے. تو وزیر دفاع نے بولا کہ جناب ہم ویسٹ کے لیے, ہم یو ایس کے لیے, یو کے لیے ہم ڈرٹی ورک کرتے رہے 30 سال 40 سال. ڈاکٹر صاحب اس وقت بھی کیا ہم اس طرح کا ڈرٹی ورک کر رہے ہیں؟ یہ تو خواجہ آصف صاحب نے کس پہ رائے میں یہ بات کی ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میرا جہاں تک اس میں خیال ہے نا جی, ہم سے جرم اس سے کچھ زیادہ بڑا ہوا ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے کہ ہم نے جو کشمیر کا مقدمہ ہے نا وہ لڑا ہی نہیں ہے. یعنی ایک لیجیٹمیٹ تحریک ہے, اس کی قیادت آج بھی جیلوں میں پڑی ہوئی ہے. پولیٹیکل تحریک وہ لوگ چلا رہے ہیں, سٹون پیلٹنگ کر کے وہ اپنا دفاع کرتے ہیں. ان کی عورتیں ان کے بچے گھروں سے اٹھا لیے جاتے ہیں. اچھا دنیا میں ایسی نفرت, ایسا تشدد, ایسی چیز آپ دیکھیں نا کہ اس کے اوپر تو ہمیں دنیا میں بات کرنی چاہیے. خواجہ آصف صاحب کو بھی میں یہ بات کہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ کچھ اللہ کا خوف کھائیں, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم جناب یہ ایک ڈرٹی ایول کرتے رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کی بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے بھائی ہم کمزور رہے ہیں, ہم مقدمہ صحیح پیش نہیں کر سکے. ہم امریکہ میں جا کے, ہم برطانیہ میں جا کے, ہم ویسٹ میں جا کے, ایون ویسٹ کیا ہم تو مڈل ایسٹ کے اندر جا کے اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکے. تو ہمیں اپنے مقدمے کے پیش کرنے میں جو ہماری کمزوری رہی ہے, آپ دیکھیں نا کہ ہم تو بڑے عجیب سے لوگ ہیں کہ بار بار اپنے دشمن کو بغیر ویزے کے اپنے ملک میں بلانے کی بات کرتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر چڑھائی کی بات کرتے ہیں, ترلے منتوں تک چلے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی کمزوری کو اس وقت فیل کرنا چاہیے اور اپنی کمزوری فیل کر کے اپنی غلطی کو درست کرنا چاہیے, نہ کہ ہم ایک معذرت خانہ رویہ اختیار کریں. وہ ایک ایسی بات پہ جس کا کوئی دنیا کے اندر میرا تو خیال ہے ثبوت نہیں ہے. وہ ڈرٹی ایول کیا تھی وہ خواجہ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو کسی حوالے سے بھی اس کے اوپر اپنی گردن نہیں, ہر ملک کی ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے, وہ وقت اور حالات کے ساتھ ایک پالیسی طے کرتا ہے, اس کے مطابق وہ آگے چلتا ہے, وہ اپنے وجود کے تحفظ کے لیے مختلف کوششیں کرتا ہے. اور جس کو وہ ڈرٹی ورک کہہ رہے ہیں, روس آج افغانستان کراس کر کے کہاں جانا تھا اس نے, آپ کے بلوچستان میں آنا تھا, آپ کے بلوچستان میں, اور بلوچستان سے اس نے آپ کے وارم واٹرز پہ آنا تھا. تو یہ تھوڑا سا آپ کی بات سے بالکل ایگری کروں گا اس چیز کے اوپر کہ ہمیں الفاظ کا چناؤ دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہاں سے آگے چلتے ہیں سیف اللہ قصوری صاحب کی طرف. آپ نے جس طرح سے بتایا کہ ایک بندہ اپنے حلقے میں جا رہا ہے,
4 دن 5 دن جا رہا ہے. اس طرح سے تو وہ کسی کا بھی نام اٹھا کے لگا سکتے ہیں. بالکل ایسا. اور ایسا کیا تھریٹ فیل ہوتا ہے ان کو سیف اللہ قصوری سے کہ 3-4 چینل کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ جناب حافظ سعید صاحب کے ساتھ آپ نے ان کی پکچر لگانی ہے. حافظ سعید صاحب سے جو محبت ہے وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کو کتنی ہے, بٹ یہ جو ایک پولیٹیکل فگر کا ساتھ جوڑنا, دیٹ از سم تھنگ ورینگ. یہ دیکھیں میں تو ایک عام شہری کے طور پہ جب اس سارے عمل کو دیکھتا ہوں میری سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہیں. میں نے آپ جیسے جو میرے دوست ہیں صحافی, میں نے ان سے ہی پوچھا یار اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, چکر کیا ہے, یہ تو بتاؤ. تو وہ نہ کوئی کہانی سامنے آتی ہے نہ کوئی چکر سامنے آتا ہے. سمجھ دیکھیں کسی بھی ملک کے اوپر جب آپ نے پریشرائز کرنا, اصل ہوتا کیا ہے, اصل ہوا یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب نے ایک تقریر کی ہے, بس وہ تقریر نے ان کو کر دیا پریشان. سر وہ 3 دن انڈین چینلز پہ لگاتار چلتی اس تقریر کے بعد کشمیریوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا, بالکل صحیح, ایک ان کے اندر دلیری آئی ہے. اب انہوں نے سوچا کہ بھائی اب کیا کیا جائے, لہٰذا پاکستان کا ایک شہری انہوں نے پکڑا ہے, اس کا نام لے کے انہوں نے دھما چوکڑی مچا دی ہے کہ جناب ایسی کی تیسی ہے پاکستان کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے وزیر دفاع صاحب کو آنا چاہیے میدان میں, صحیح, اور اپنے اس پاکستانی شہری سے ملنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور اس سے مل کے اس کو ساتھ بٹھا کے یہ بات کہنی چاہیے کہ بھائی ہم نے ساری تحقیقات, دیکھیے ایک اوپن فورم ہے نا, آپ کی فون کالز, آپ کا سب کچھ, ایک ایک چیز اس وقت اوپن ہے نا. ڈاکٹر صاحب اب تو بندہ چھپ ہی نہیں سکتا, بندہ چھپ ہی نہیں سکتا نا, ہر گلی کونے پر کیمرے ہیں, آپ کی موومنٹ ہر چیز. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے وزیر دفاع کو اب میدان میں آنا چاہیے, وزیر خارجہ صاحب کو بھی میدان میں آنا چاہیے, اور اپنے اس شہری کے حوالے سے جو سچ ہے نا, جو سچ ہے بالکل صحیح, وہ سچ دنیا کے سامنے رکھ دینا چاہیے. بہت خوب. ہم تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے نا. یہی ایک چیز ہے نا بھائی, انہوں نے ایک الزام لگایا, آپ ان کا سارا ڈیٹا, ان کی موومنٹ, ان کی ایک ایک چیز چیک کریں, اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یار ایک بندہ آج قصور کے اپنے حلقے میں پھر رہا ہے, کل دوسرے علاقے میں جا رہا ہے, پھر تیسرے علاقے میں جا رہا ہے, اسی طرح وہ اپنی پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر وہ چل پھر رہا ہے. تو اس کے بعد اس کے اوپر کوئی الزام آتا ہے تو پھر کسی نہ کسی نے تو اس کا تحفظ کرنا ہے نا. میں پاکستان کا شہر ہوں, ریاست میری ماں ہے, ریاست کو میرا تحفظ کرنا چاہیے. آپ پاکستان کے شہری ہیں, ریاست آپ کی ماں ہے, ریاست کو آپ کو تحفظ کرنا چاہیے. بس اتنی سی بات. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. اس کے بارے میں ویسے انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ اگر کسی پاکستانی کو ہارم کیا گیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. اور اس بار میں خواجہ صاحب کے دفاع میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے پہلے وزیر دفاع اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ ٹی وی کے اوپر آ کے اس طرح سے دبنگ بیان دے. کچھ چیزیں ہیں جو دیر آئی, درست آئی, لیکن امید ہے کہ آگے مزید بہتری ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ ایک پولیٹیکل نمائندے ہیں, پاکستانی عوام کے لیے کیا میسج دیں گے؟ میں پاکستانی عوام سے یہ بات کہوں گا, اپنے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. اپنے جو بانیان ہیں, قائد اعظم ہیں, علامہ اقبال ہیں, لیاقت علی خان ہیں, ان تینوں شخصیات کو ان دنوں میں خوب پڑھیں. صحیح. ان کی زندگی پہ ایک نظر ڈالیں. پھر اس کے بعد آپ اپنے ملک کے نظریے کے ساتھ اور اس کے جغرافیے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو جائیں. اور جو فیک انفارمیشن اس وقت پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں, اور آپ ایک مٹھی ہو جائیں. آپ کا اتحاد آپ کے دشمن کو ناکام کر دے گا. میرا یہی میسیج ہے. ڈاکٹر صاحب انڈین عوام کے لیے کیا میسیج ہے؟ انڈین عوام کے لیے میرا میسیج ایک پاکستانی شہری کے طور پہ یہ ہے کہ آپ کب تک اس انتہا پسندانہ سیاست کو برداشت کریں گے؟ بالکل صحیح. اپنے پولیٹیشین کو آپ خود ایجوکیٹ کریں. اگر وہ کر رہے ہیں, وہ کویسچن کر رہے ہیں, اب پہلے کویسچن بھی نہیں کرتے. وہ اپنے پولیٹیشین کو خود ایجوکیٹ کریں, اور جو انتہا پسند سوچیں نا, آپ وہ پاکستانی عوام کے جسچر کو فیل کریں نا, اس کے رویے کو فیل کریں. ہمارے ملک میں تو کوئی الیکشن نہیں جو انڈیا کی مخالفت میں لڑا جاتا ہو. ہم اپنی پالیٹکس کرتے ہیں تو ہم انہیں کہیں گے اپنے ملک کی پالیٹکس کرو. اصل مسئلہ کیا ہے, انڈیا کے اندر 1 ارب 40 کروڑ کے قریب آبادی ہے. ایک ہے وہ انڈیا جو بالی ووڈ کے اندر نظر آتا ہے, صحیح. ایک ہے وہ انڈیا جو ممبئی اور کلکتہ اور چند شہروں کے اندر نظر آتا ہے. ایک وہ انڈیا ہے جہاں پہ ایک عام شہری, اس کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے, اسے ٹوائلٹ میسر نہیں ہے. اس عام شہری کو وہ اسی انتہا پسند سوچ کے ساتھ مطمئن رکھ سکتے ہیں. تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یار اپنے پولیٹیشین کو سمجھاؤ, اس کو باز کرو. یار ہمیں اپنے ملک میں جینے دو, آپ اپنے ملک میں جیو. ایک قضیہ ہے 2 ملکوں کے درمیان, اس قضیے کو جس طرح ہمارے اور ان کے بڑوں نے بیٹھ کے, جی, نہرو نے
اور ادھر سے پاکستان کے سیاستدانوں نے بیٹھ کے جو بات طے کی تھی اور اقوام متحدہ میں جو ایڈمٹ کیا تھا اس کے مطابق فیصلہ کر دیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویری ویل سیڈ۔ ڈاکٹر صاحب 1 کروڑ کشمیریوں کے لیے کیا کہیں گے؟ بھائی کشمیری تو کشمیر ہماری شاہراہ کے ہمارے بھائی ہیں، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ تعالی وہ جو تحریک چلا رہے ہیں وہ تحریک اپنی تحریک میں حق بجانب ہے، اور پاکستان کا ہر شہری اس تحریک میں ان کے ساتھ ہے۔ ناظرین، آپ نے بڑی ڈیٹیل انسائٹس لی، پہلگام میں کیا ہوا، کس طرح سے سیف اللہ قصوری صاحب جو کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے ان کا نام لیا گیا، یہ سب ایک پروپوگینڈا ہے جو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ پہ ملاقات ہوگی۔ ود دیٹ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔